सूरत बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बुरूज के टाइटल्स हैं हमारे पास। अब 1 से 9 के अंदर हम असहाब हुदूद का वाकया भी देखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई, कसम है आसमान की, ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले की, वल यौमी और दिन, अल मौऊद, वादा किए गए, व शाहिद और हाजिर होने वाले, व मशहूद और हाजिर किए हुए। कुतिला, मारे गए, असहाबुल उखदूद, खंदकों वाले, अन्नारी जो आग थी, ज़ातिल वक़ूद, ईंधन वाली, इज़ जब, हम वो, अलैहा उस पर, क़ुऊद बैठे हुए थे। ऐसा बैठना जिस जिस बैठने में समझ लें एक तरह से तमाशा देखना शामिल हो। क़ुऊद बैठे हुए थे। वहम और वो, अला ऊपर, माँ उसके जो, यफ़अलूना वो कर रहे थे, बिलमुमिनीना साथ मुमिनों के, शुहूद गवाह थे। वमा और नहीं, नकामू उन्होंने इंतकाम लिया, मिनहुम उनसे, इल्ला मगर, अन ये के, युमिनु वो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, अल अजीज जो बहुत जबरदस्त है, अल हमीद खूब तारीफ वाला, अल्लज़ी वो जो, लाहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाहत, अस्समावाती आसमानों, वल अर्दी और जमीन की, वल्लाहु और अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शैइन चीज के, शहीद गवाह है। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने, फातानू आजमाइश में डाला, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों को, वल मुमिनात और मोमिन औरतों को, सुम्मा फिर, लम नहीं, या ना, या तूबू उन्होंने तौबा की, फलहम तो उनके लिए अजाब अजाब है, जहन्नम जहन्नम का, वलहम और उनके लिए अजाब अजाब है, अल हरीक जलने का। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, आमनु ईमान लाए, व अमिलु और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक, लहुम उनके लिए, जन्नातुल बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, ज़ालिका ये, अल फौजु कामयाबी है, अल कबीर बड़ी। इन्ना बेशक, बत्शा पकड़, रब्बी का आपके रब की, लशदीद अलबत्ता बहुत शदीद। इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, युबदिउ पहली बार पैदा करता है, व युगीद और वो लौटाएगा। वहुवा और वही है, अल गफूरु बहुत बख्शने वाला, अल वदूद बहुत मोहब्बत करने, जुल अर्शी अर्श वाला, अल मजीद बड़ी शान वाला, फ़आलुन कर गुजरने वाला, लिमा उसे जो, युरीद वो चाहता है। हल क्या, अता का आई आपके पास, हदीस खबर, अल जुनूद लश्करों की, फिरआउना फिरआउन, व समूद और समूद के, बल बल्कि, अल्लदीना वो जिन्होंने, कफारू कुफ्र किया, फी तकजीब जुटलाने में लगे हुए, वल्लाहु और अल्लाह, मिन वराइहिम उनके पीछे से उन्हें, मुहीत घेरने वाला। बल बल्कि, हुआ वो, कुरआन कुरआन है, मजीद बड़ी शान वाला, फी लौहिम महफूज किस में है, लौहे महफूज में है। ये जो सूरह है, इसके अंदर इब्तिदा हो रही है पहली आयत में, वस्समाई कसम से। कसम किस चीज की, आसमान की। और वो कैसा है, अल बुरूज बुर्जों वाला। तो इस सूरत की जो पहली आयत के अंदर ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, अल बुरूज, इसी की मुनासिबत से इसका नाम है। ये सूरत बेसिकली मक्का मुकरमा के उस दौर में नाजिल हुई है जब काफिरों को, जुल्म सितम जो काफिरों का है वो ईमान वालों के ऊपर था। ठीक है, काफिरों का जुल्म सितम था और पूरी शिद्दत के साथ जारी था मुसलमानों के ऊपर। और वो इन उनको इंतहाई सजाएं जैसी भी पॉसिबल थे दे वो दे रहे थे, चाहे वो कितनी ही सख्त क्यों ना हो, हर तरह की सजाएं दे रहे थे। और सजा देने का उनका सबसे बड़ा मकसद ये था कि ईमान से इनको फेरने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सूरत मुसलमानों को, अहले मक्का की ये जो तकालीफ हैं जो वो दे रहे हैं मुसलमानों पर, उस पर सब्र और इस्तिकामत की तलकीन के तौर पर नाजिल हुई। और इसमें पहली उम्मत के मुसलमानों को पेश
آنے والی شدید ترین آزمائش اور انہیں ستانے والوں کے برے انجام کا جو ہے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا، تاکہ مسلمانوں کو اس چیز کی تسلی ہو اور انہیں یقین ہو جائے کہ جس طرح خندقوں والے مارے گئے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو مسلمانوں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے سورۃ البروج مکی ہے، اور آپ نے دیکھا اس کے اندر 22 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، 109 کلمات ہیں، اور 475 475 حروف ہیں۔ کس سے بات شروع ہو رہی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، ٹھیک ہے؟ پہلے تو بات ہو گئی قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دن وعدے کیے گئے اور حاضر ہونے والے اور حاضری کیے ہوئے، پھر آ جاتی ہے بات مارے گئے کون؟ خندقوں والے، اصحاب الاخدود کی بات کی گئی۔ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی خندقوں میں آگ بڑکا کر ایمان والوں کو اس میں پھینکا اور خندقوں کے کنارے بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھا، اسی وجہ سے انہیں اصحاب الاخدود کہا گیا، یعنی خندقوں والے۔ ایمان والوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر ان کے دلوں میں ذرا برابر سافٹنس اور نرمی نہیں پیدا ہوئی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی قسمیں کھائی ہیں آپ کے سامنے، کہ برجوں والے آسمان کی قسم، اور پھر آگے روزے قیامت کی قسم جس کا مخلوق سے وعدہ کیا گیا ہے، حاضر ہونے والے ہیں نا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اور قیامت کے ہولناک جو مناظر ہوں گے اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس ساری مخلوق کی قسم جو ان مناظر کو دیکھنے والی ہے، شاہد بھی اور مشہود بھی۔ اب یہ جو قسمیں ہیں جو کھائی گئی، ان کی ریزنز کیا بنتی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے، اس جیسی ہستی بھی ستاروں اور سیاروں جیسی عظیم الشان مخلوق پر حکمرانی کر رہی، تو اس کی گرفت سے یہ معمولی انسان بچ کر جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ نمبر دو، دوسری چیز کی قسم اس بات پر جو ہے وہ کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو کہ اصحاب الاخدود ہیں، انہوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا۔ اب تو عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے، اس میں ہر مظلوم کی فریاد سنی جائے گی اور ہر ظالم کی پکڑ۔ تیسری اور چوتھی قسم اس بات کی طرف ہمیں گائیڈنس کرتی ہے کہ جس طرح اصحاب الاخدود نے بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری مخلوق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح سے لی جاتی۔ اہل ایمان کا قصور کیا تھا؟ اہل ایمان نے ان ظالموں پر یا کسی دوسرے پر کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی نا، کہ جس کا وہ بدلہ لے رہے ہیں، بلکہ ان کا جرم تو صرف اتنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا کر اس پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے، اور اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور وہ بھی ایمان والی زندگی۔ وہ بذات خود محمود ہے، خواہ جاہل لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں نہ کریں، حق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا یہ ہے نا کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی بندگی کی جائے، وہی تنہا آسمانوں اور زمین کا مالک اور حاکم ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے۔ اب جہاں پر یہ جو اصحاب الاخدود ہیں، بیسیکلی پہلے تو اس کو سمجھ لیں، یہ ایک پورا واقعہ ہے بیسیکلی، اور اس کی تفصیل صحیح مسلم میں جو بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک زمانہ تھا جو گزشتہ زمانوں میں سے گزر چکا، تو گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور نجومی تھا، ٹھیک ہے؟ جب وہ جادوگر بڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، بے شک اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ایک ذہین لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔
चुनाचे बादशाह ने एक समझदार लड़का तलाश करके उसकी तरफ भेजना शुरू कर दिया जिसे वो जादू सिखाता। उस बच्चे के रास्ते में एक राहब का भी ठिकाना था। वो लड़का जब भी जादूगर के पास जाता तो राहब के पास भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाता। उस लड़के ने जब उसकी बातें सुनी तो उसे अच्छी लगी। चुनाचे वो जब भी जादूगर के पास जाता तो गुजरते हुए राहब के पास भी ठहर जाता। जब वो जादूगर के पास आता तो देर से आने की वजह से जादूगर उसे मारता। उसने राहब को बताया। राहब ने उसे कहा, जब तुम्हें जादूगर से मार का डर हो तो कह दिया करो कि मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो कह दिया करो कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। चुनाचे इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन लड़के ने अपने रास्ते में एक जो है बहुत बड़ा जानवर देखा। जैसे आप इमेजिन कर लें अपने दिमाग में कोई शेर या सांप वगैरह, जिसने जो है बहुत ह्यूज हो, बहुत बड़ा, बहुत डरावना और खतरनाक हो जैसे। तो उसने बेसिकली, उस बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। तो अपने दिल में जो है ना, लड़के ने सोचा, अल यौम अअलमु अस्साहिरु अफदल अम अर्राहिबु अफदल। उसने कहा आज के दिन तो मैं ये जान लूंगा कि जादूगर बेहतर है या राहिब। उसने एक पत्थर पकड़ा और कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक जादूगर के मामले से बेहतर और पसंदीदा है तो इस जानवर को उस पत्थर के जरिए से मार दे, ताकि फिर क्या हो कि रास्ता खुल जाए और लोग गुजर जाए। ये कहकर उसने पत्थर उस जानवर को मारा जिससे वो हलाक हो गया और लोग गुजर गए। लड़का राहिब के पास आया और उसे ये वाकया बताया। राहिब ने कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो गए। तुम्हारा मामला जहां तक पहुंच चुका है वो मैं देख रहा हूं, और अन करीब तुम आजमाइश में डाले जाओगे। चुनाचे जब आजमाइश का मरहला आए तो किसी को मेरे बारे में मत बताना। ये लड़का पैदाइशी जो अंधे होते थे और कोढ़ी होते थे उनको अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त कर देता था, और दीगर भी जो तमाम बीमारियों का भी इलाज करता था। बादशाह का एक दरबारी अंधा हो गया। उसने जब इस लड़के का चर्चा सुना तो वो बहुत से तोहफे लेकर लड़के के पास आया और उससे कहा कि अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सारे तोहफे तुम्हारे हैं। लड़के ने कहा, इन्नी ला अशफी अहद इन्नमा यशफी अल्लाह फ़इन अन फ़इन अंत अमंत बिल्लाहि दअउतु अल्लाह फशफाक। मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तू अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, चुनाचे वो तुझे शिफा अता कर दे। दरबारी अल्लाह ताला पर ईमान ले आया और अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। वो ठीक होने के बाद बादशाह के पास आया और उसी के पास इसी तरह बैठ गया जैसा वो बैठा करता था। बादशाह ने उससे पूछा, तेरी बेनाई किसने बहाल कर दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ एक अल्लाह है। बादशाह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको सजा देता रहा, हत्ता कि उसने लड़के का पता बतला दिया। चुनाचे लड़के को बादशाह की खिदमत में लाया गया। बादशाह ने उसे कहा, बेटा, तेरे जादू का कमाल इस हद तक पहुंच गया है कि तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को दुरुस्त कर देता है, और अब और भी फला फला काम कर लेता है। लड़के ने कहा, बेशक मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। बादशाह ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा देता रहा, हत्ता कि उसने राहब का पता बता दिया। राहब को पेश किया गया और उसे कहा गया कि तुम अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार कर दिया। इनकार करने की देर थी, बादशाह ने आरा मंगवा कर राहब के सर के ऐन दरमियान रख दिया। फिर उसके सर को चीर दिया यहां तक कि उसके दो हिस्से हो गए। फिर दरबारी को लाया गया और उसे कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ। उसने भी इनकार कर दिया। चुनांचे आरा उसके सर के मांग वाले हिस्से पर रख दिया गया। जब उस मुकाम पर रख दिया गया
اور اس کو بھی چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اسے اس کے دین کے بارے میں پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دیں۔ چنانچہ وہ اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اللہ سے دعا کی اس لڑکے نے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے وہ سب گر کر مر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ، کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ لڑکی نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دوبارہ بچا لیا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا تو لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ اور یہ الفاظ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے، میں اسے یہ تیر مارتا۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو سولی دینے کے لیے لکڑی کے تنے پر چڑھا دیا۔ پھر اس نے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اس کے ساتھ ہی تیر چلا دیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہی ہوا اور تیرا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے رستوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئی اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ جو اس لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں دھکیل دینا، اور یا پھر اس سے کہو کہ وہ خود ہی آگ میں داخل ہو جائے۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ میں کودتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کے بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ اس واقعے میں اتنے سارے لیسنز ہیں نا ہم سب کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ جادو کا اگرچہ وقتی طور پر اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کو سیکھنا سکھانا گمراہی بلکہ کفر ہے۔ پھر دینی علم اور اس کے طالب علم کی فضیلت اور مقام، اس کے سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے، واضح ہوتا ہے اس واقعے سے کیسا اس کا سبحان اللہ توکل تھا۔ اہل حق کا توکل اور اعتماد صرف اللہ پر ہوتا ہے۔
وہ کسی بھی قسم کی باطل قوت سے کبھی نہیں لرزتے، اور جب انسان اللہ کے تابع ہو جائے تو سمندر اور پہاڑ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دین پر استقامت جو ہے وہ اختیار کر لینا اور اس پہ قائم رہنا، جم جانا، اس کے اتنے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر انجام کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ وٹ از این اینڈ، تو ہمیشہ حق کا غلبہ رہتا ہے، چاہے دیر سے ہو کبھی، لیکن غلبہ ہمیشہ حق کا رہتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مغلوب ہو کر رہتا ہے۔ اب ایمانداروں اور ان کے دشمنوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اسی میں، کہ دنیا میں پیش آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائیں گی، بلکہ ان کے جو نتائج ہیں نا وہ اگلی زندگی میں بھی پیش آئیں گے، حساب وہاں بھی ہوگا، جزا اور سزا وہاں بھی ہوگی۔ یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور جزا کی جگہ آخرت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ میں عذاب جہنم اور عذاب حریق، جلانے والے عذاب کو الگ الگ بیان کیا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ لیکن خندق جو کھودی گئی ہے، جو پیچھے آپ نے واقعے میں سنا ہے، اس کی مناسبت سے پھر عذاب حریق کا اس میں ذکر لایا گیا، کہ جن لوگوں نے مومنوں کو خندق میں جلایا ان کے لیے آخرت میں جلانے والا عذاب ہے، جس کے مقابلے میں ان کا جلانے والا عذاب کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے کہ نارکم جزء من سبعین جزءا من ناری جہنم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ انسانوں کو عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فضلت علیہن بتسع وستین جزءا کلہن مثل حرها، کہ اسے جہنم کی آگ کو، جو جہنم کی آگ ہے، اس پر 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی، اور اس کا جو حصہ ہے اس کے ہر حصہ اس کے برابر گرم۔ اور پھر اس میں یہی موٹیویشن کے لیے ایمانداروں کی جو جزا ہے، جو ان کو ملنا ہے، ان کا انجام ہوگا، وہ سب سے بہترین بتایا گیا۔ اب ہم کچھ آیات تو اس کی یہاں تک کور کر کے آ چکے تھے، اور 4 چیزوں کی قسم کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی تھی، کہ برجوں والے آسمان کی قسم کی بات کی گئی، بڑے محل یا برجوں کی بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے مراد بروج سے مراد جو ہے بڑے بڑے ستارے بھی لیے گئے۔ پھر جو ہے یہ بات کی گئی کہ ایک دن جو ہے وہ قیامت کا آنا ہے، اور جمعہ کا دن بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، کیونکہ وہ مشہود دن ہے۔ دیکھیں مشہود لکھا ہوا، مشہود دن ہے جس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن۔ جن جن دنوں پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل جمعہ کا دن ہے، جس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ مسلم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھلائی طلب کرے مل جاتی ہے، اور جس برائی سے، بری چیز سے، برائی سے پناہ چاہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور مشہود کی اس سے مراد عرفہ کا دن بھی لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان قسموں کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس بات سے لنک کی تھی اپنی بات کے خندق والوں پر لعنت کی گئی تھی، تو جنہوں نے زمین میں خندقیں کھودی، اس میں خوب آگ بھڑکائی، مسلمانوں کو بھی آگ سے ڈرا کر کہا کہ یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ یا پھر بت پرستی قبول کر لو، ورنہ اس آگ میں ڈال دیا جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کے انکار پر بے رحم کافروں نے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور خندقوں کے کنارے بیٹھ کر مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھتے رہی۔ پھر ہمارے پاس آیا نمبر 8 سے لے کر 10 تک ایک ٹاپک جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے،
اور اس میں یہ بتایا گیا اور وہ ان مومنوں سے بدلہ لے رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے، زبردست ہے، تعریفوں والا ہے، جس کی حکومت آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ بے شک، نمبر 10 میں بھی، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ ناکاموں کا میننگ جو ہے وہ بدلہ لینے سے ہے، انہوں نے سزا دی یا انہوں نے ناپسند کیا یا عیب لگانا، سب اس میں آ جاتا ہے۔ فتنو ہوتا ہے آزمائش، آزمائش میں ڈالنا نا، تو آزمائش میں ڈالنا یا کسی بھی قسم کی تکلیف دینا۔ اور الحریق جو ہے وہ جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ یا شعلے والی جو آگ ہوتی ہے اس کا عذاب۔ وہی والی بات کہ مومنوں کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے، وہ کفر اور شرک کو چھوڑ چکے تھے، اور وہ اس رب کو مان چکے تھے جو کہ رب رحیم ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، تو وہی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص کے اچھے برے چھوٹے بڑے تمام اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری طرح واقف ہے، اور مومنوں کو ان کے صبر و استقامت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً انعام دے گا۔ اور بے شک جو لوگ مومنوں کو جو ہے وہ دین حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اصحاب الاخدود نے بھی جو کیا، یا مشرکین مکہ جو ہیں وہ، یا جو بھی نالائق قسم کے لوگ ہیں، اپنی حرکات بد سے کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دین سے پھر جائیں، تو اس میں یہی بات ہے کہ وہ جو ہیں جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، ایک ایمان اور توکل والا انسان کبھی بھی ان کے پیچھے لگ کے ڈگمگا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ جو بھی لوگ ہیں ایسے جو ایسا کر رہے ہیں، مومنوں کو کسی بھی لحاظ سے مشکلات میں ڈالتے ہیں اور ان کو دین سے پھرنے کا کہتے ہیں، ان کے لیے ان کے سبب جو ہے وہ کیا کمائیں گے، دوزخ کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ اس کو کبھی سوچ بھی نہیں پاتے کہ ان کا انجام ہوگا کیا۔ دوزخ میں جا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلنے کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اور مزید یہ کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ بعض روایات میں ہے کہ آگ کی بات ہے نا، جہاں تک جو آگ جلائی گئی خندقوں میں، وہ اتنی بھڑکی تھی کہ خندق سے نکل کر شہر میں پھیل گئی تھی اور ان سب کو جلا ڈالا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو اس آگ میں ڈالا تھا۔ اور اصحاب الاخدود نے مومنوں کو ستایا اور اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے، تو کفار مکہ بھی یہ جان لیں کہ مسلمانوں کو ستانے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی سزا انہیں آخرت میں بہت بری جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ اب جو ہے باعمل مسلمان جو ہیں ان کی بھی بتائی گئی یہاں پر اس آیت میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر مزید آگے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دی گئی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بتا دی گئی کہ بے شک پکڑ آپ کے رب کی بہت شدید ہے، بے شک وہ وہی کرتا، پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہی بخشنے والا ہے اور وہی محبت کرنے والا ہے اور عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو الفوز جو ہے وہ فتح، کامیابی، نجات پانے کے لیے آتا ہے۔ الکبیر جو ہے وہ بڑے اور بزرگ مرتبے کے لیے آتا ہے۔ بطش ہوتی ہے ایسی گرفت، ایسی پکڑ جس میں سختی سے پکڑنا شامل ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان 40 ایئرز اولڈ ہو جاتا ہے، اب اس کی جو گرفت ہوتی ہے نا اس کے ہاتھ کی، وہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل وے میں پکڑنے کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے ہاتھوں کی گرفت جو ہے بڑی سافٹ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی گرفت جو ہے اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ ہلکا سا بھی پکڑے تو بہت اس میں شدت کا احساس پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یبدی، ٹھیک ہے، یبدیو سے بعد الحمزہ سے ہے ایجاد کرنا یا تخلیق اول کرنا، یہاں بھی آپ کے سامنے پہلی بار
پیدا کیا گئی بات کی گئی، اور یعید، یعید جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ اعادہ کرنے سے، لوٹانے سے۔ اور الودود جو ہے وہ آپ کے سامنے بہت محبت کرنے سے ہے، بہت بڑا محبت کرنے والا، یا پھر آپ کہہ سکتی ہیں مہربان، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم صفت ہے۔ اور المجید جو ہے بزرگ، عظمت والا، جو ہے رفیع درجے کا، اونچے درجے کا۔ اب ان آیات میں جو پیچھے ہم کلیکٹ کر کے 11، 12 اور 13 کو اگر ہم لے آئے، تو مجرمین اور منکرین کا انجام بیان کرنے کے بعد لوگوں کو کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اچھا، نہر جاری ہونے کی بات تو کی گئی، بیسیکلی بہہ تو اس کے اندر پانی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایگزامپلری جو ہے وے میں بتایا گیا کہ یہ جو ہے بہت بڑی کامیابی، دنیا کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے، یہ اس قدر خوبصورت کامیابی ہے۔ اور کامیابی کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں نا ان دا ایزی ورڈز، وہ یہ ہے کہ انسان کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اتنا سا خلاصہ ہے ہماری زندگیوں کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کر دے۔ پھر اس بہت بڑی کامیابی کے بعد اگلی جو بات ذکر کر دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس نے بچنا اس سے محال ہے، وہ کسی بھی وقت گرفت کر سکتا ہے، خواہ اس دنیا میں کرے یا آخرت میں، وہ تو خالق ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، وہ ان کو ایسی شدید قوت کے ساتھ پکڑے گا کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ وہ بہت بڑی قوتوں والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، وہی ہر چیز کو ابتدا میں وجود ادا کرتا ہے، وہی عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے روز وہی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اپنی شان رحیمی اور کریمی ایسی ہے اس کی کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف جھکیں اور توبہ کریں۔ تبھی تو کیا ہے، الغفور، بہت بخشنے والا، فعول کے وزن، اگین ودود، بہت محبت کرنے والا۔ اور کیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف جھکیں، ایمان والے توبہ کریں، اپنے فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور پھر جب عرش عظیم کا مالک ہے تو کتنی بڑی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی قدرت و کبریائی کی کوئی حد نہیں، بلکہ ان حدود کی ہی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر ڈالتا، ایسا شہنشاہ، اتنی عالی صفات رکھنے والا۔ کیا پھر ہمیں ہر وقت اس سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کی کامل اطاعت کریں، اس کی فرما برداری میں ہر پل ہر لمحہ گزاریں؟ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں میں خیر ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیات آ جاتی ہیں جو کہ 17 سے لے کے 22 تک، تھیمز تو آلموسٹ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی چیز کو کلیکٹیولی بیان کر رہی ہیں۔ حل اتا کا حدیث الجنود، اے رسول کیا آپ کو فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ کون سے لشکروں کی خبر؟ جو فرعون اور ثمود کے تھے۔ بلکہ کیا، کافر، بل الذین کفروا فی تکذیب، کیا ہے، کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جانتے نہیں، واللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
پھر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پیچھے اگر آپ الجنود کو دیکھیں تو یہ لشکر اور فوجوں کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، اور آگے جا کے اب محیط کو دیکھیں تو یہ احاطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، گھیرنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ورا جو ہے سیم خلفہ کا میننگ دیکھتا ہے، پیچھے، پس پشت وغیرہ۔ اور لوح جو ہے نا اس کو تختی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، جمع ہوتی ہے اس کی الواح۔ اب ان ساری آیات میں کیا ہے اے مخاطب، کیا تجھے فرعون اور قوم ثمود کے لشکروں کی خبر پہنچی جو بڑے طاقتور تھے، اتنے سپر پاورز میں تھے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ اپنے قہر و غضب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں، منکرین کے ان واقعات کو سن کر کفر اور نافرمانی اور جس قدر وہ سرکشی میں پڑے ہوئے سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن افسوس انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ منکرین حق برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ کفر تو کرتے ہی ہیں، کفارو، کفر کیا ہے انہوں نے، اور کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ فی تکذیب، جٹلانے میں لگے ہوئے، تکذیب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نہیں مان رہے کہ وہ صادق اور امین ہے، حالانکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کس خواب خیالی میں ہے، اور ان کے حالات سے خوب واقف ہے، اور ان پر انتقام لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہ اللہ کی گرفت اور قدرت سے نکل نہیں سکتے۔ پھر قرآن آ گیا، بل سے بات شروع ہو رہی، بلکہ کیسا ہے یہ قرآن؟ شان والا ہے، اور کیسی؟ بڑی شان والا۔ یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑی عظمت اور شرف والا کلام رکھتا ہے۔ تمام جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، سب کتابوں میں سے اعلی مرتبہ اگر کوئی کتاب ہے، کوئی بے مثال کتاب ہے، تو یہ ہے وہ وحی الہی، اور کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں، جہاں جن اور انس یا شیاطین میں سے نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے اس تک، اور نہ کوئی ہاتھ، کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی یا بیشی کر سکیں۔ آگے آخر میں اس چیز کے ساتھ ختم کرتے ہیں بات کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوح محفوظ کی پیشانی پر یہ عبارت ہے، لوح محفوظ کی پیشانی پر یہ عبارت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا دین دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے وعدے کو سچا جانے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت 3 صفات ہیں، الغفور، جو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ امید دلاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا۔ الودود کو دیکھیں تو اتنی محبت ہے، یہ بتایا گیا کہ اسے اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں ہے، خواہ مخواہ انہیں عذاب میں مبتلا کر کے اللہ کو کیا ملنا ہے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا وہ سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس وقت سزا دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے۔ پھر ہم نے ذو العرش بھی دیکھا، عرش کا مالک کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ کائنات کا شہنشاہ صرف وہی ہے، اسے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر المجید کی صفات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ اونچی شان والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسی شان ہے؟ بڑی اور اونچی شان، اور انسان کس قدر حقیر ہے اس حوالے سے،
कैसे इंसान फिर गुस्ताखी वाला रवैया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपना सकता है? फिर अल्लाह ताला जो चाहे वो करने पे कादिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो से उनके मर्जुल मौत में किसी ने पूछा, क्या किसी तबीब ने आपको देखा है? उन्होंने फरमाया हाँ। पूछा उसने क्या कहा? फरमाया उसने कहा है, इन्नी फ़अालुल लिमा उरीद, बेशक मैं कर गुजरने वाला हूँ जो चाहता हूँ, मैं जो चाहूँ करूँ, मेरे मामले में कोई दखल देने वाला नहीं। तो उन्होंने फिर बताया था कि मतलब उनका ये था कि अब मेरा मामला किसी भी तबीब के हाथ में नहीं रहा, बल्कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है और अल्लाह ताला ही मेरा तबीब है, जिसकी मशीयत को टालने की किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। और मेनली जो आज हमने ये दुआ जो इसमें सीखी है, उस बच्चे ने जो बार बार दुआ की है, अल्लाहुम्मा इख्फिनीहिम बिमा शिअता, हमें अपनी जिंदगियों में ये दुआ शामिल कर लेनी चाहिए। और इस सूरत से हमने जो वाकयात में से, वाक़े में से या पूरी ओवरऑल आयात में से समेटा ये है कि मोमिनों को तसल्ली देने के साथ हमने जो भी मुनकरीन हक है उनसे इबरत भी हासिल करनी है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना यकीनी है, हिसाब किताब का अमल होगा और अल्लाह ताला काफिरों पर जो है ना उनसे बदला लेने पर कादिर है। अगर हम दुनिया में समझते हैं ना कि ढील मिल रही है, उनको मोहलत मिल रही है, वो इतनी लग्जरीज में रह रहे हैं, तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला की पकड़ इंतहाई सख्त है। काफिर नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या क्या आदाब तैयार कर रखे हैं। और साथ ही फिर आखिर में जितनी खूबसूरत आयत आई है कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों के गुनाहों को बख्शता है और अपने दोस्तों से मोहब्बत करता है। तो उसके दोस्त कौन है? जो उसको मानने वाले हैं, जो उसकी अताअत करते हैं, समिअना व अताना करते हैं, जो हमने सुना वो हमने मान लिया। और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का अहाता किया हुआ है, कोई उससे भाग कर बच कर जा ही नहीं सकता। फिर हमारे हाथों में ये कुरान जिसको हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, ये कुरान मजीद ऊंची शान वाली किताब, और कहाँ है? लौह महफूज में है, जिसकी हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई भी नहीं जानता। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को, जो हमारी जिंदगियों का निसाब है, हमारे लिए नाजिल किया गया, पूरी उम्मत के लिए, पूरी, कहते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे ना, तो अल्लाह ताला हमें वाकई में हक के साथ इस कुरान को सीखने वाला, इस पर, इसको जज़ब करने वाला और इस पर अमल करने वाला और आगे सिखाने वाला बनाए इंशाल्लाह, आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।